अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। हमारी बस यही दुआ है कि तमाम दुनिया के इंसान चैन और सुकून अमन की ज़िंदगियाँ गुजारे। ये वीडियो आखिर तक देखिए, बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो CAA, इसे सुन करके मुसलमान क्यों घबरा जाता है, क्यों डर जाते हैं, इसके खिलाफ क्यों आवाज उठाते हैं? इसलिए आवाज उठाते हैं कि ये एक्ट ही कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो जिसके लिए मुसलमान ये आवाज उठाता है कि ये एक्ट ना आए, इसको अमल में नहीं लाया जाए। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें CAA के बारे में, और इसकी जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है कि 3 मुल्कों से जो लोग हिंदुस्तान में आ गए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 ममालिक जो है इस्लामी हैं, इस्लामी कंट्रीज है। यहाँ से जो भी लोग हिंदुस्तान में भागकर आए हैं, चोरी छुपके आ गए हैं, तो इनको जांचा जाएगा, पहचाना जाएगा ये एक्ट के जरिए से। तो जो लोग मुसलमान के अलावा जितने भी मजहब के लोग हैं वो आ गए हैं हिंदुस्तान में इन 3 ममालिक से, तो उनको पहचान कर जानकर उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, उनको इजाजत मिल जाएगी कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो मुसलमान के अलावा। अगर उन भागे हुए लोगों में, यहां आने वाले लोगों में मुसलमान है तो इनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो उनसे पूछा गया ऐसा क्यों? तो वो बताते हैं दूसरे मजहब के लोग हैं, वो मुसलमान कंट्रीज में रह रहे थे, वहां के लोगों ने इनको सताया, तकलीफ दी, तो वो भाग कर आ गए हैं, तो उनको दी जाएगी। मुसलमानों को इसलिए नहीं दी जाएगी कि मुसलमान उन मुल्कों में जो मुसलमानों के हैं वहां से यहां क्यों भाग कर आएंगे, कि वो तो मुसलमान कंट्रीज है, वहां आराम से रह सकते थे, लेकिन यहां आए हैं तो तुमसे हमें कोई खतरा है, तुमको यहां रहने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे लोगों को बंद कर दिया जाएगा, जेलों में बंद कर दिया जाएगा, या उनको कहा जाएगा यहां से भाग जाओ, या उनके साथ क्या किया जाएगा अल्लाह बेहतर जाने। तो इसके लिए मुसलमान आज इस एक्ट के खिलाफ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। तो एक तरफ से हम ये सोचते हैं, लेकिन कभी हम ये जानने की कोशिश नहीं किए हैं कि अगर आ गया तो हम क्या करना है, कौन से प्रूफ्स इस एक्ट के लिए जरूरी होते हैं कि हम शहरी हैं, हम सिटीजन हैं। इसके लिए हमको क्या प्रूफ दिखाना चाहिए, इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इससे हम बहुत सारा गफलत बरतते हैं। इसकी जानकारी बेहिसाब लोगों को नहीं है आज। बस इतना कहते हैं आने दो, देख लेंगे। क्या देखेंगे हम? पूरी मिलिट्री की फौज को लाके हमारे घर के सामने खड़ा कर देगा। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? कि लीगल तौर पर हमें जो मांगा जाएगा, इसके जरिए से, CAA के जरिए से जिन प्रूफ्स को मांगा जाएगा, वो तमाम प्रूफ्स हम अपने पास रखना बेहद जरूरी है। ये हकीकत में इस एक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो 1950 में जनवरी 26 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर बना। तो इसके बारे में एक बिल रखी गई है कि यहां का शहरी कौन होगा। उसके लिए 1955 में, 1955 में यह बिल पार्लियामेंट के अंदर कबूल की गई है कि अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जारी करने के लिए, चलाने के लिए। तो उसके बाद इसके अंदर 4 मरतबा अमेंडमेंट हुआ।
4 مرتبہ امینڈمنٹ ہوا. کب کب ہوا؟ 1986 میں ایک بار، 1992 میں ایک بار، 2003 میں ایک بار، 2005 میں ایک بار. 4 بار ہوا. جو آدمی ہندوستان میں رہ رہا ہے 1950 کے بعد جو بھی پیدا ہوا ہندوستان کے اندر 26 جنوری کے رات کے 12 بجے، تو اس کو اس وقت میں اگر زندہ ہے، اگر ہندوستان میں موجود ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے. تو وہ زمانے میں، اس زمانے میں اگر کوئی پروف ہے، کوئی نوکری کر رہا تھا، یا اس زمانے میں کوئی بھی جو ہے پروف کے طور پر کوئی بھی کارڈ وغیرہ پیپر، یا اس کا جو ہے ڈیٹ آف برتھ کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے، تو اس کو شہری مانا جائے گا، وہ یہاں کا سٹیزن ہے. بات ختم ہو گئی. 1986 کے بعد اور 2004 کے اندر جو بھی پیدا ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اپنا میرے پاس یہ کارڈ ہے، میرے پاس یہ پروف ہے، یہ نہیں چلے گا. اس کے پروف کے ساتھ ساتھ اس کے ماں یا باپ کسی ایک کا پروف دکھانا ضروری ہے. تبھی جا کے اس کو ہندوستانی مانا جائے گا، شہری مانا جائے گا، سٹیزن شپ دی جائے گی. اگر میرا ہے، میرے باپ کا نہیں ہے، ماں کا نہیں ہے، تو پھر نہیں مانا جائے گا. جو بھی 1987 کے بعد 2004 کے اندر پیدا ہوا ہے، ان لوگوں کو اپنے پروف کے ساتھ ساتھ ماں کا یا باپ کا پروف دکھانا ضروری ہے. اور اس کے بعد 2004 کے بعد اب تک جو بھی پیدا ہوا، اس کے لیے اپنا پروف بھی دکھانا اور ماں باپ کا دونوں کا دکھانا ضروری ہے. اگر یہ اپنا دکھاتا ہے پروف، کیا پروف دینا ہے یہ میں آگے بتاؤں گا. اپنا پروف دکھاتا ہے، ماں کا دکھاتا ہے، باپ کا نہیں دکھاتا ہے، نہیں چلے گا. باپ کا دکھاتا ہے، ماں کا نہیں دکھاتا ہے، نہیں چلے گا. ماں باپ کا دونوں کا پروف اپنے پروف کے ساتھ میں جوڑ کر کے، جمع کر کے دینا پڑے گا، جب جا کے اس کو سٹیزن شپ دی جائے گی. تو دوستو، اب ہم سوچیں کہ ہمارے پاس کتنے لوگوں کے پاس آدھار کارڈ ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے، ریشن کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، لائسنس ہے. یہ پروف بھی چلیں گے، لیکن سب سے زیادہ جو اتھینٹک ہے، پاورفل پروف جو ہے، وہ ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ، جسے کوئی انکار کر نہیں سکتا، جسے ہم سامنے رکھ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں شہری ہوں، وہ ہے ڈیٹ آف برتھ. کہ اب ہم سوچیں کہ ہمارے پاس کتنے لوگوں کے پاس ڈیٹ آف برتھ ہے؟ نہیں ہے. کہ ہمارے پاس مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہم کھاتے پیتے ہیں، مست رہتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا اوڑھتے ہیں، ہم اچھا کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن جو سرکاری کاغذات ہوتے ہیں، جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، جو کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں. کہ کتنے ایسے آج مسلمان بے حساب ہیں جن کے پاس آج تک آدھار کارڈ نہیں ہے، جن کے ڈاکومنٹ صحیح نہیں ہیں، جن کے پاس اپنا میرج سرٹیفکیٹ تک نہیں ہے. کہ ہم کیسے جو ہے ان معاملات میں پیچھے رہ جاتے ہیں. کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو دوستو اپنے آپ پر رونا پڑے گا. اپنے پیروں پر ہم خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں. تو کل کو روئیں گے، پچھتائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کچھ بننے والا نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ جب یہ ایکٹ CAA پاس ہو گیا ہے، بل پاس ہو گیا ہے، کہ جب کرونا آیا الحمدللہ یہ لوگ جو اس وقت یہ مہم چلانے کے لیے بے تحاشا انتظار کر رہے ہیں،
بی جے پی کے لوگ وہ بالکل کرنے والے تھے، عمل میں لانے والے تھے کہ کسی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے یہ ایکٹ آنا رک گیا ہے، بند نہیں ہوا، رکا ہوا ہے، ابھی رکا ہوا ہے، کل کو یہ لاگو کر دیں گے۔ تو دوستو ہم کو چاہیے کہ ہر ایک اپنے پاس جو کاغذات ہونا ہے ان کو بالکل تیار کریں۔ ڈیٹ آف برتھ کی سرٹیفکیٹ جن کے پاس ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، جن کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ کو ہم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کسی لائر سے ملیں، اس کے ذریعے سے کام پورا ہونے والا ہے، اسی کے ذریعے سے ہم اس کو پوچھ تاچھ کر کے مجھے ڈیٹ آف برتھ کی سرٹیفکیٹ ہونا ہے، تو جو طریقہ لائر ہمیں بتائے گا اس طریقے کے حساب سے ہم فالو کریں گے، انشاءاللہ العزیز مل جائے گا۔ ہم وہ سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم شہری ہیں، ہم سٹیزن ہیں۔ تو دوستو ورنہ تو پچھتانے کا وقت آئے گا کہ باپ کے سامنے بچے کو گھسیٹا جائے گا، بچے کے سامنے باپ کو گھسیٹا جائے گا، بھائی کے سامنے بھائی کو گھسیٹا جائے گا، کیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تمام کے تمام بات کی چیزیں ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کے جو بھی پروف ہوتے ہیں ان کو کلیکٹ کرنا، ان تمام پروف کو ہمارے پاس محفوظ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک آدمی ہے، پیدا ہوا ہے 1986 کے بعد، اب اس کا ڈاکیومنٹس، اس کی پراپرٹی، اس کے جائیداد جن کے ڈاکیومنٹس کے اندر اور اس کا نام ہے لیکن نام کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، ایک حرف بھی اگر آگے پیچھے ہو گیا، ایک حرف بھی اگر مس ہو گیا تو سمجھو کہ یہ پوری پراپرٹی ہماری گورنمنٹ کے حوالے ہو جائے گی، سرکار کے حوالے ہو جائے گی، بے رحمی کے ساتھ وہ ہمارے پاس سے چھین لیں گے اور کہیں گے کہ تمہارا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ جن کے پاس جو بھی پراپرٹی ہے تو اس کے کاغذات، اس کے ڈاکیومنٹس اور ہمارے پاس جو پروف ہے، ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ ہے، آدھار کارڈ ہے، جو کچھ بھی ہے اسے اس کے ساتھ میں کریکشن کرنا پڑے گا، کریکشن کر کے اس کو صحیح کرنا ہمارے لیے ذمہ داری ہے۔ تو ہم اپنا بھی سوچیں، اپنے بھائیوں کا سوچیں، ہمارے اپنے رشتہ داروں کو بھی سوچیں، ان تمام لوگوں تک یہ بات پہنچائے کہ ہم پہلے وہ آنے سے پہلے، CAA آنے سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو دوستو یہ چند باتیں تھے اور آگے چل کے بہت سارے باتیں اس کے اندر، اب اس کو کہتے ہیں سٹیزن شپ بائی برتھ۔ اب ایک آدمی ہے، وہ رہتا پیدا ہوا ہے ہندوستان میں لیکن دوسرے ملک میں کام کرتا ہے، وہ وہاں جانے کے بعد اس کو بچے پیدا ہو گئے، 2004 دسمبر 3 تاریخ کے رات میں پیدا ہوا یا دن میں پیدا ہوا، تو اس بچے کے، وہ پیدا ہونے والے بچے کے، اس کے ماں باپ ہندوستانی ہیں لیکن رہتے دوسرے ملک میں، تو ان کو پیدا ہونے والے بچے کو وہ جا کر کے 1 سال کے اندر کہ انڈین ڈپلومیٹک مشن، اس کے اندر اس کا نام لکھائیں، اس کا نام رجسٹر کریں کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے فلانے تاریخ کو، تب جا کے وہ سٹیزن ہوگا، ہندوستان کا شہری ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ جن کے بچے پیدا ہونے والے ہیں تو وہ ضرور 1 سال کے اندر یہ انڈین ڈپلومیٹک مشن کے اندر اس بچے کا نام رجسٹر کرائیں۔ تو دوستو ہم جتنا آج چیختے ہیں چلاتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری رکھ کے ہمارے تمام پروف کو بھی جمع کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ آدھار کارڈ اور ریشن کارڈ، ووٹر ID کارڈ، یہ بھی چلیں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں چلیں گے، لیکن جو سب سے معتبر ہمارا پروف ہوگا وہ ڈیٹ آف برتھ کا سرٹیفکیٹ۔ 90 سال کے بوڑھے آدمی کو بھی ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ نکال سکتے ہیں، پا سکتے ہیں،
کہ اس کے تمام طریقے اگر کسی لائر سے ملیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی پوری جانکاری آپ کو مل سکتی ہے۔ تو دوستو، ہم کو گھبرانا نہیں ہے، جو ہوگا ہوگا، جو ہوگا اس کو دیکھا جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر لیں، اپنے بچوں کے لیے ہم سوچیں ان کے بارے میں کل کو کیا ہونے والا ہے، تو اس کے لیے پہلے سے ہم تیاریاں کر لیں۔ یہ جو پراپرٹیز کا مسئلہ ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، کچھ ہزار دے کر کے، کچھ 100 دے کر کے ہم اپنا کام بنا سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ لاکھوں پیسے دینے پر بھی یہ کام نہیں ہوگا۔ کہ جب یہ CAA آئے گا تو اس سے پہلے، کچھ سالوں پہلے، کچھ مہینوں پہلے، کچھ دن پہلے یہ تمام کے تمام جو ہے چیزوں کو بند کر دیا جائے گا، ویب سائٹس پورے بند کر دیے جائیں گے۔ تو جب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس وقت ہے، جلدی کیجئے کہ اس کے لیے ہم دوڑ بھاگ کیجئے، کچھ پیسہ خرچہ ہوتا ہے تو ہونے دیجئے کہ آنے والی ایک بہت بڑی مصیبت سے ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو دوستو، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، خصوصاً عموماً تمام دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو کچھ بھی ہے، باتیں سنے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔